अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पूरे हफ्ते और आज के दिन तक अगर कोई चीज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा अंडर डिस्कशन है और परेशानी का बायस भी यकीनन होना चाहिए, वो है गंदम का स्कैंडल। वैसे पाकिस्तान में हर किस्म के स्कैंडल इसी तरह से सामने आते हैं, चीनी हो, गंदम हो, आटा हो, ये मुस्तकिल आते हैं, लेकिन इस मरतबा किसान परेशान है और जो किसान के इत्तेहाद फोरम्स हैं वो बार बार अल्टीमेटम्स भी दे रहे हैं कि वो एहतजाज करेंगे। पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान अभी तक जो मामला है वो हल नहीं हो पा रहा, और ये मामले का आगाज़ जब हुआ था जब जो गंदम जिसकी कटाई शुरू हो चुकी है, फसल तैयार, किसानों से पंजाब हुकूमत ने जो सपोर्ट प्राइस तय की, यानी जिसे इमदादी कीमत कहते हैं 3,900 रुपये। उन्होंने कहा हमारे पास वाफर गंदम मौजूद है, लिहाजा आप जाकर मार्केट में बेचें, और किसानों को ये इमदादी कीमत मार्केट से नहीं मिल सकती थी। अब ये शुरू हुआ कि आखिर वाफर गंदम कहाँ से आई, जब आपको पता था कि आपके पास एक पूरी क्रॉप तैयार होने को है और आपकी मार्केट में आ जाएगी। तो पता ये चला कि जो निगरान सेटअप था उन्होंने गंदम इंपोर्ट की, ना सिर्फ इंपोर्ट की, प्राइवेट सेक्टर को ओपन हैंड दिया कि वो इंपोर्ट करें, और उसके साथ साथ अब जो तहकीकात इसकी हो रही है, वज़ीर आज़म ने एक कमेटी भी तश्कील दी, फूड सिक्योरिटी वालों ने उनको ब्रीफिंग भी दी। उससे बताया जा रहा है कि तकरीबन जो अभी तक की इतलात आ रही हैं कि 300 अरब रुपए का नुकसान इसमें पाकिस्तान यानी कि नेशनल एक्सचेकर को हुआ है। ना सिर्फ ये बल्कि और भी चीज़ें सामने आ रही हैं। लिहाजा देखना ये है कि हर स्कैंडल की तरह इस स्कैंडल को दबा दिया जाएगा, या फिर जिन लोगों ने पैसा बनाया, जिनकी वजह से बनाया गया और जिनको नुकसान हुआ, उन सब के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई होगी। और जो किसान हैं जो इस वक्त रुल गए हैं, उनके लिए अब हुकूमत क्या ऑफ़र कर सकती है और किस किस्म की हमें एक्चुअली एक पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए इन फोकस हैं दानी साहब, सीनियर सियासतदान हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज़ साहब। ये जो अब होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं गंदम स्कैंडल में, ये सिर्फ केयर टेकर तक नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत को जब उन्होंने टेक ओवर किया यानी इलेक्ट होकर आई है, तो ये भी बताया जा रहा है कि मार्च में इन्होंने 6,51,000 मेट्रिक टन गंदम इन्होंने भी इंपोर्ट की। तो मतलब ये मैं क्या कहूँ, ये नाअहली हैं, आंखें बंद थी, व्हाट इज़ हैपनिंग? जी एक बहुत तशवीशनाक बात है जी। वो कहते हैं जी किसान को शेर खा गया, और इसमें कोई शक नहीं है, किसान तो बर्बाद हो गया है। और हर रोज़ जो गुजर रहा है, हर 24 घंटे जो गुजर रहे हैं, उसकी तबाही जो है ना एक और कील ठोका जा रहा है उसके कफन में। और मुझे बड़े अफसोस की बात है कि ये पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से ये चर्चा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव किया जा रहा है और इसको जो है ना न्यू हाइट्स पे लेके जाना है, और दुनिया में एक्सपोर्ट के ज़रिए से हमने ज़रा मुबादला कमाना है एग्रीकल्चर से, और ये सारी चीज़ें ऑन इट्स ओन तो ये बड़ी अच्छी मतलब इस्तदा थी। लेकिन हकायक जब निकले तो वो ये है कि बजाय कि आप इसको लिफ्ट करते सेक्टर को, आपने पूरा सेक्टर ही डुबा दिया, और इससे रिकवर करने में आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने अरबों रुपए इसमें इन्वॉल्व है, जो नुकसान हुआ है अपना काश्तकार का, और किस तरह से इसको रिकवर करते करते इनको 4-5 साल लग गए हैं। पहले ही ये इन्फ्लेशन के दबाव में दबे हुए थे। लेकिन आपके शो के लिए, आपके नाजरीन के लिए मैं 2 बातें बड़ी अहम करना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि ये तो बात अब तस्दीक शुदा है कि पहली शिपमेंट सितंबर की 8 तारीख को पाकिस्तान में आई, जो कि करीबन 50,000 टन की थी। तो अगर 8 सितंबर को ये आई तो फिर जो 14 अगस्त को हुकूमत बनी, तो पहले हफ्ते में तो उन्होंने नहीं ना मीटिंग की ECC की और ये सारी चीज़ें, तो कम से कम 25 दिन लगते हैं। अगर आप फर्ज करें एंड टू एंड इसको देखें, तो जो शिप है जो यूक्रेन से चले या रशियन पोर्ट से या रोमानिया बुल्गारिया से, तो वो कम से कम 25 दिन लगाती है, अगर ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ जंग की कैफियत है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। अभी जो मार्च में आपने जिक्र किया आई हैं, उनको 40 दिन लगे हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये वो वक्त था जब LC खोलना मना थी, यानी सिर्फ एसेंशियल्स के लिए, और वो भी स्टेट बैंक गवर्नमेंट का हुक्म मानती थी कि किसके लिए खोलना है, किसके लिए नहीं खोलना। तो ये फिर LCs कैसे खोली 50,000 टन की, अगर हुकूमत केयर टेकर की 14 तारीख को है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जुलाई में, ये बहुत सारी स्टोरीज हैं अखबारों में कि जुलाई में एक्चुअली जो माजी की PDM की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये इजाज़त दे दी थी प्राइवेट सेक्टर को, और जो झगड़ा पड़ा हुआ है केयर टेकर गवर्नमेंट का,
وہ زیادہ گورنمنٹ کی امپورٹ کے حوالے سے پڑا ہوا ہے نہ کہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر تو کیئر ٹیکر آنے سے پہلے ہی، جیسے میں نے آپ کو بتایا 8 ستمبر کو تو شپمنٹ آ ہی نہیں سکتی تھی اگر یہ کیئر ٹیکر سے پہلے ان کو اجازت نہ ملی ہوتی. سو اب یہ ہے کہ مارچ میں کلیئرلی یہ فروری کے اینڈ تک امپورٹ ہونی تھی، جو کہ تقریباً ہر سال ہوتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اس گورنمنٹ نے دوبارہ سے ایکسٹینڈ کی ہے، اور اس ایکسٹینشن میں تقریباً 6-7 لاکھ ٹن جو ہے آ گئی ہے، جو کہ آخری شپ میرے خیال میں ابھی شاید 1 آدھ روز میں ڈاک ہونی ہے پاکستان میں. تو دانیال عزیز صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی امپورٹ کی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے آ کر یہ اجازتیں نہیں دی گئی ہیں، یہ پہلی حکومت کر کے گئی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نومبر کی ای سی سی کی میٹنگ ہے جس میں شمشاد اختر صاحبہ نے چیئر کی، اس میں شمشاد اختر صاحبہ نے یہ کہا کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور جو ٹریڈنگ کوآپریشن آف پاکستان ہے ٹی سی پی، ان کو ملا کے شاید یہ 1 ملین ٹنز کا کر رہے تھے، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کتنا کر پائے گی شاید. لیکن فروری کی 1 تاریخ کو الیکشن سے پہلے اور جنوری کے اینڈ میں ایک اور ای سی سی ہوئی جس میں انہوں نے گورنمنٹ سائڈ سے امپورٹ پہ بین لگا دیا. تو پھر ایسی کیا وجہ تھی کہ فروری کے بعد آ کے جب فروری کا اینڈ ہو گیا، نئی حکومت آ گئی، سب کچھ ہو گیا، تو انہوں نے پھر مارچ 31 تک ایکسٹینڈ کیوں کر دیا؟ تب تک تو سارا کچھ پتا تھا، اور انہوں نے خود یہ شروع کیا کہیں جولائی میں جا کے 2023 میں، تو یہ 2024 میں انہوں نے کیا ہے کہ ایکسٹینڈ کر دیا. تو یہ ایکچولی سیلف میڈ ڈیزاسٹر ہے، یہ انہوں نے خود کیا ہے. اس وقت نہ کوئی لیمٹس لگائی، نہ کوئی ڈیوٹی لگائی، اور آنن فانن یہ امپورٹ ہوتی رہی. جب دیکھا تو ان کو جو مختلف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس ہے پروونشل، یہ کہتی رہی کہ ہم نے نومبر میں بیشتر جو بجائی ہے وہ کروا لی ہے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ نومبر میں جب بجائی ہوتی ہے تو زیادہ پیداوار ہوتی ہے. صحیح. تو یہ بات سائنٹیفکلی پروون ہے. تو یہ بار بار کہہ رہے تھے، ایون جب یہ ایکسٹینشن دی جا رہی تھی اس وقت بھی پنجاب نے آ کے ٹو بی فیئر یہ بات کہی کہ آپ مت یہ ایکسٹینڈ کریں، یہ شپمنٹس نہ امپورٹ کریں، کیونکہ ہمارے پاس گندم نہیں زیادہ آ رہی ہے اور ہم یہ نہیں خرید سکیں گے، تو آپ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ جو ہم نے اجازت دے دی. اب آپ ان کی کیا مجبوری تھی جولائی میں، اور کیا مجبوری رہی تھرو آؤٹ، اور اب کیا مجبوری ہوئی فروری میں، یہ بات ان کو بتانی ہے. لیکن جیسے کہ ہوتا ہے پاکستان میں پہلے بھی ایک ایسی انکوائری کے ساتھ منسلک رہا ہوں، اچھا، جس میں آنن فانن جو ہے نا ایک تباہی مچائی گئی تھی پاکستان کی، اور میں نے بالکل وداؤٹ فیئر اور فیور اینڈ اس کے مطابق جو فیکٹس تھے وہ رپورٹ بنائی، انکوائری رپورٹ، اور اس میں بیرسٹر ظفر اللہ صاحب بھی تھے، اور دونوں نے سائن کی اور وہ جمع کروائی پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کو. اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. اچھا. لیکن اس کا بھی it never saw the light of day, or at least we never heard of it again. یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی، بس یہ تحقیقاتی کمیٹی بریفنگز چلتی رہیں گی، اور بس یہ کسان نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اس سے آگے کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ ہیبیچول افینڈر ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں. تو آپ نون لیگ کی گورنمنٹ کو ہیبیچول افینڈر کہہ رہے ہیں؟ بالکل، اس وقت بھی تھی، اب بھی ہے. اچھا، تو دانیال عزیز صاحب مجھے ایک بات بتائیں تو، لیکن یہ کیسے، یہ تو نون لیگ جو کہ ویسے ہی اتنی مشکل میں ہے، وہ کہتی ہے ان کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ بڑا ضائع ہوا 16 ماہ کی حکومت کی وجہ سے، سخت فیصلوں کی وجہ سے. کسان جو کہ پنجاب میں ظاہر ہے ایگریکلچر کی فیلڈز پر اتنا بڑا صوبہ، وہ کیوں یہ ہیبیچول افینڈر بنے گی؟ دے ول لوز آن دیئر ووٹ بینک. تو آپ بتائیں، جو بات ساری خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے، سارے اخباروں میں چھپی ہوئی ہے، تو انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے تاکہ وہ چیزیں پتہ چلوا جائیں جو ہر بچے کی زبان پہ ہے، اور ہر 24 گھنٹے میں ایک اور کیل ٹھوکا جا رہا ہے اس کفن میں جس میں بیچارہ کسان کی لاش پڑی ہوئی ہے. اور اتنا ٹائم نہیں ہے، 2 ہفتے میں، 2 ہفتوں میں تو لوگوں کی فصلیں تباہ ہو جائیں گی. لوگوں نے قرض اتارنا ہے، 100 مصیبتیں ہیں، اور ان کو فوری حل چاہیے، نہ کہ آپ ان کو ٹکوسلا دے دیں کہ ہم آپ کو کوئی کارڈ تھما دیں گے یا کوئی اور چیز تھما دیں گے. ہر سال خریدی جاتی ہے، اس سال کیا پرابلم ہے؟ اور اس پہ جب میں نے آپ سے رسپونڈ کرنا شروع کیا تھا، میں نے دوسری بات پہ آنا تھا. دیکھیں نادیہ، ایک بات سمجھنے کی ہے، ہر سال جب یہ ویٹ سپورٹ پرائس طے ہوتی ہے تو اس وقت ایک واہ ویلا مچایا جاتا ہے کہ اگر اس کو زیادہ اوپر رکھا تو پھر انفلیشن آئے گی، کیونکہ یہ پیسے جو ہیں جب کسان کی جیب میں جائیں گے، وہ اپنے قرض اتار لے گا، تو جتنا اس کے پاس ریمائنڈر بچ جائے گا اس کو پھر وہ خرید کے لیے استعمال کرے گا، اور مانگ بڑھ جائے گی، پیچھے سے سپلائی اتنی ہی رہے گی، تو انفلیشن شاید آئے گی. تو یہ بڑی فکر رہتی ہے ان کو. اب انفلیشن جو ہے، انہوں نے پچھلے 4 سال شرح سود سے
انفلیشن زیادہ رہی ہے، یعنی شرح سود انہوں نے جان بوجھ کے کم رکھی ہے، اور اس لیے کم رکھی ہے کیونکہ یہی بڑے بڑے لوگوں کے کاروبار جو ہیں وہ بینک کے قرض سے چلتے ہیں، اور جب شرح سود بڑھتی ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے تو پھر ان کی قسط بڑھ جاتی ہے. تو قسط سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ غریب مٹ جائے، پٹ جائے، تباہ ہو جائے، مڈل کلاس جو ہے وہ رگڑی جائے، کوئی بات نہیں، ہماری قسط جو ہے نا وہ کم ہونی چاہیے. اور انہوں نے مسلسل جو ہے ابھی پچھلے مہینے تک جو شرح سود ہے وہ شرح مہنگائی سے کم رکھی ہے، جبکہ آئی ایم ایف کو یہ عمران خان کی حکومت میں کہنا شروع ہوئے کہ ہم شرح سود جو ہے شرح مہنگائی سے اوپر رکھیں گے تو سستا زمانہ آئے گا. سر لیکن ڈسکاؤنٹ ریٹ تو آلریڈی بہت زیادہ ہے 22% پہ. زیادہ کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ کیا مہنگائی کی شرح سے اوپر تھی کہ نہیں تھی. یہ زیادہ کم کا تناسب یہ طے کرتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کی قسط زیادہ ہوگی تو آپ کہہ دیں غریب کو مٹا دیں. اور پھر لوگوں کو آنکھوں میں دھول جھانکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نرخ نامے کے ذریعے اور یہ چھاپا اور ذخیرہ اندوزی، منافع خوری اس کو روکے، جبکہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس سے مہنگائی بلکہ اور بڑھتی ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ بزی کہ ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں اور دیکھیں جی مہنگائی کم. لیکن اصل میں بات یہ اب کیا ہو رہا ہے کہ اس شرح سود کو جلدی سے نیچے لانے کے لیے انہوں نے اب کسان بھی مار دیا ہے، کیونکہ جب کسان کو خریداری نہیں ہوگی، کسان کو ریٹ نہیں ملے گا، مشکل سے اپنے قرض اتارے گا تو اس کی جیب میں تو دھیلا نہیں ہوگا اپنی اماں کی دوائی لینے کے لیے بھی، تو کیا وہ خرید کرے گا. تو یہ جو پالیسی بنائے پنجاب حکومت نے کہ دیکھیں وہ جا کے مارکیٹ میں بیچیں، جو ڈفرنس آف پرائس ہے، جو امدادی قیمت اور جتنے میں وہ بیچ رہے ہیں وہ بعد میں اس کو ریکور کر دیں گے، لائک ان کو کسی طرح سے دے دیں گے، وہ کارڈز بنیں گے. لیکن یہ تو وہ بھی جانتے ہیں بہت اچھی طرح کہ کسان سب سے پہلے اپنا قرض اتارتا ہے، کھاد کا، اس کے علاوہ بیج کا، اور جتنے بھی اس کے قرض چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے وہ اتارتا ہے. تو اب پہلے جو امیر لوگ ہیں پاکستان کے، انہوں نے مہنگائی کے ذریعے سے بینکوں کو لوٹا اور مہنگائی کی شرح سے کم پہ قرضہ لے کے کچھ بھی نہ کر کے اربوں خربوں روپے کمائے. اب جب وقت آیا ہے کہ اس کو مہنگائی کو کم کرنے کا تو انہوں نے طریقہ ایسا ڈھونڈا ہے کہ ان کو کچھ نہ ہو اور غریب کسان جو ہے بیچارہ وہ مٹ جائے. تو یہ مطلب ایک تو زخم دیا، ایک اب اس کے اوپر نمک بھی رگڑ رہے ہیں، مطلب تباہ کر دیا پاکستان کی قوم. اچھا میں آخر میں ایک چیز اور ابھی پنکھے چلے نہیں ہیں پوری طرح کیونکہ تھوڑی اتنی گرمی نہیں آئی. ابھی آپ اگلے مہینے کے بل تو دیکھنا جون کے کیا ہوتا ہے ان بیچاروں کے ساتھ. تو دانیال پیسے ملے کوئی نہیں اور بل ان کے اوپر تھونپ دینا، چاہے استعمال کریں نہ کریں. تو دانیال عزیز صاحب 590 ارب روپے تو یہ واپس کر نہیں سکے جو چوری کے، اس سے بجلی کے بل سستے ہونے تھے. مجھے تو ہاتھ ملتے ملتے گھر آ گئے، ان سے ٹیکس نیٹ تو بڑھایا نہیں گیا. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ ٹیکس نیٹ جو یہ گونگلوں سے مٹی جا رہے ہیں، پنجابی کا محاورہ ہے، ان کی بالکل کوئی رضامندی نہیں. ان کو اچھی طرح پتا ہے ٹیکس کیسے کلیکٹ ہوتا ہے، اور یہ کہہ دیا کہ جناب والنٹیئر اسکیم ہے اور آپ آگے 30 لاکھ ریٹیلر میں سے صرف 200 نے آگے، یا پتہ نہیں آج ایک خبر نکلی تھی کہ شاید 75 ہے ایکچولی فائل کیا انہوں نے والنٹری. جی وہ جو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی کام کمپنیز ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی کہ سیمینی ہم بلاک کر سکتے. یعنی ہر موڑ پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ ہو، بس غریب چاہے مر جائے مہنگائی سے. تو اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ول نہیں ہے اس ٹیکس کو کلیکٹ کرنے کے لیے، اس ریونیو کلیکشن کے لیے عذر پیش کیے جاتے ہیں. تو صرف نون لیگ کیوں؟ یہ تو ساری حکومتیں کرتی آئی ہیں دانیال عزیز صاحب، لیٹس بی فیئر. کوئی نہیں کرنا چاہتا. یہ ساری پھونپا ہے. انہوں نے کہا جی ہم 590 کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں، واپڈا کی چوری، اور ہر ڈسکو میں جو ہے انہوں نے آنن فانن لوگوں کو سسپینڈ کیا، پوسٹ آؤٹ کیا، فلانا کیا، کچھ بھی نہیں اکٹھا ہوا. پھر ایف آئی اے کو بھیج کے گجرانوالا الیکٹرک سپلائی کارپوریشن میں ڈسکو جو ہے وہاں پر 22 لوگ گرفتار کر لیے اور یونین سٹرائک پہ چلی گئی، اگلے دن ان کو چھوڑنا پڑا. ابھی آپ دیکھیں کسٹمز میں یہ جا کے انہوں نے 22 لوگ جو ہے کسٹمز کے اور ان لینڈ ریونیو سروس کے وہاں سے نکال دیے سینئر لیول کے، اور ابھی 2 دن نہیں گزرے، تیسرا دن نہیں گزرا تو آج جا کے وہ انہی کے ساتھیوں کو انعامات بانٹ رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنا. انہوں نے ایکچولی کچھ بھی نہیں کرنا. یہ تو کہتے رہے پہلے کہ حکومت ہمارے پہ تھوپی گئی ہے. ویلکم بیک. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، ذرا تھوڑی سی سیاسی گفتگو میں آپ سے ضرور آخر میں کرنا چاہوں گی. بڑی تنقید ہو رہی ہے اس وقت. کابینہ بظاہر طور پر ہے تو نون لیگ کی، لیکن فیصلے وہ اکیلے نہیں لے سکتے. اس کابینہ میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کی جماعت کے نہیں ہیں. میں پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں کر رہی. سو آپ مجھے بتائیے کہ وہ تو بیچارے خود کنسٹرین ہیں. تو اب یہ جو ڈیپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ انٹروڈیوس کیا گیا، ڈار صاحب کو بھیجا گیا، اسی طرح سے رانا صاحب بھی مشیر بنے، چلے مشیران تو بنتے رہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرح سے نواز شریف صاحب اب اسرٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس حکومت میں؟
یہ جو فیصلہ ہوا ہے میرے خیال میں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بلاول صاحب گورنمنٹ میں آ رہے ہیں تو جو فورن منسٹری ان کے پاس تھی وہ اب خالی ہونے لگی ہے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈار صاحب ہاتھ ملتے ملتے ایسے ہی بیٹھے رہے سینٹ میں، تو پھر چلیں ان کو کوئی کانسلیشن پرائز دیا واللہ عالم. کیونکہ سنا تو یہ تھا کہ بجٹ کے بعد جو پیپلز پارٹی ہے وہ جوائن کرے گی کابینہ کو، جبکہ وہ ابھی کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. بجٹ کے بعد جو ہم نے سنا ہے کم از کم اسلام آباد میں ایک ٹائم پہ یہ بات تھی کہ ابھی ٹائم ٹھیک نہیں ہے، تو بجٹ کے بعد جو ہے ہم اس کو ریکنسیڈر کریں گے. تو اگر بجٹ کے بعد انہوں نے ریکنسیڈر کرنا ہے، ابھی ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی، تو پھر ظاہری بات ہے انہوں نے کوئی منسٹریز تو لینی ہے، اور یہی والی پہلے بھی ان کے پاس تھی، تو پھر اگر وہ آ جاتے یہاں پر لیٹس سی بجٹ کے بعد پتہ چل جائے گا. اچھا، یہ جو پارٹی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت کے حوالے سے بات ہو رہی کہ واپس نواز شریف صاحب کو دیے جانے کے لیے ایوری بڈی وانٹس دیٹ، اور وہ لے بھی لیں گے شاید. آپ سمجھتے ہیں اس سے بہتری آئے گی؟ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو نقصانات پہنچے ہیں وہ بہتر ہو سکیں گے؟ نتھنگ ول چینج جی. نون لیگ کا پرابلم یہ ہے کہ نون لیگ کا مینجمنٹ سٹائل یہ ہے کہ وہ ہر ضلع میں لڑائی کو پخا کے رکھتے ہیں، یعنی لڑائی ہوتی رہے تو یہ خوش رہتے ہیں، کیونکہ پھر جب لڑائی ہوتی ہے تو شکایتیں ان تک آتی ہیں، ان کو معلومات بھی ملتی رہتی ہیں، اور یہ آربیٹریشن کا محور اور مطلب منزل بھی بنے رہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ پارٹی کنٹرول کرتے ہیں، نہ کہ یہ اپنے لیڈنگ بائی ایگزامپل یا ان کے پاس کوئی بہت بڑی سوچ ہو یا ویژن ہو. بیسکلی ریوڑیاں بانٹی ہیں انہوں نے، اور اس طرح سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے پارٹی کے اوپر. تو اس طرح سے اب انفارچونیٹلی پاکستان کے جو حل ہیں وہ ریوڑیوں بانٹنے میں نہیں ہے. چاہے آپ تھیلے بانٹ لیں، آپ موٹر سائیکل بانٹ لیں، آپ یہ میڈیکل بسز بانٹ لیں، آپ لیپ ٹاپ بانٹ لیں، آپ یہ سولر پینل بانٹ لیں، آپ یہ بانٹتے چلے جائیں جی، بڑی اچھی بات ہے. ریوڑیاں بانٹیں، لوگ اب جو الیکٹریٹ ہے وہ گریجویٹ ہو گئی ہے، وہ اصل باتیں کرنی چاہتی ہے کہ پاکستان کی معیشت میں ان کا حصہ کیوں نہیں ہے، پاکستان کے فائنینشیل سسٹم میں ان کا حصہ کیوں نہیں ہے، یہ ٹیکس کیوں نہیں لیا جا رہا سب سے، اور کیوں ان کو سفر کرنا پڑتا ہے. یہ سیلریڈ کلاس، مڈل کلاس، پڑھی لکھی کلاس اور غریب لوگ پوچھ رہے ہیں سوال، اور یہ اس طرح سے لالی پاپ لے کے اب راضی ہونے والے نہیں ہیں. آپ پچھلا الیکشن دیکھ لیں، کون سی سڑکیں نہیں ملی تھی ان کو، یا کون سی ٹرین ہوا میں نہیں چلا دی تھی پورے لاہور میں. کیا ہوا فائنلی؟ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر گھر کو ہیلی کاپٹر دے دینا ہے. ضرور دیں، لیکن اس سے ریوڑیاں بانٹنے سے لوگ اب نہیں مانیں گے، وہ اصل سیاست چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں سی ایم پنجاب تو پورا ریلیف دینے کے لیے ہر کوشش کر رہی ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا مفت دوائیں گھر تک پہنچیں گی، وہ ساری چیزیں کر رہی ہیں. مطلب عوام تو یہ چاہتے ہیں نا دانیال صاحب. بتا رہا ہوں نا جی، یہ بالکل بڑی اچھی بات ہے. دانیال صاحب بھی سن رہے ہیں ساری باتیں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ریوڑیاں بانٹنے والی سیاست جس میں ان کو مہارت ہے اور وہ پچھلے 30 سال چلی ہے، اور اس سے شاید ان کو فیض بھی ملا ہے، لیکن اب وہ سیاست نہیں رہی ہے پاکستان میں. میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں. آپ صبح الیکشن کروا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پچھلے فیبری 8 کو اگر کچھ سیکھا ہے ہم نے، بجائے اس کے کہنے کے کہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے اور آنکھیں بند کر کے اور سر ریت میں ڈال دیں شتر مرغ کی طرح، اور کہیں کہ جی بہت اچھا ہوا ہے، بہت اچھا ہوا ہے، ہم ہی ہم ہیں، ایسا نہیں ہے. اوکے دانیال صاحب، بیکاز وقت بہت کم ہے، آئی وانٹ ٹو آسک یو لاسٹ کوسچن، بیکاز ظاہر ہے اب آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرز سیاست میں اب آپ اپنے آپ کو فٹ نہیں سمجھ رہے. خاقان عباسی صاحب جو نئی جماعت بنانے کو ہیں، کیا آپ اس کا رخ کریں گے؟ جی مجھے شاید خاقان عباسی صاحب بہت اچھے لگتے ہیں، اللہ ان کو اور کامیابیاں دے. بہت خوشی ہوئی ہے ان کی کہ ان کے کیس ختم ہو گئے ہیں. لیکن میری جو اکنامکس کی تعلیم ہے اور میرا جو تجربہ ہے پاکستان میں، خاص طور پہ گورننس کا، میں نے نئے نظام بنایا، پولیس کا نظام میں نے بنایا، یہ جو آڈٹ کا نظام ہے میں نے بنایا، پروسیکیوشن سروسز میں نے بنائی، لوکل گورنمنٹس میں نے بنائی، ڈسٹرکٹ ٹیئر میں نے ڈویژنل ٹیئر میں نے وائنڈ اپ کیا، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن بنائی، پھر پروونشل فائنانس کمیشنز بنائی، مالیاتی نظام، سیاسی نظام وغیرہ وغیرہ. تو اس میں جو پاکستان کو اصل میں جو مسائل درپیش ہیں اس کا مطالعہ میرا بہت گہرائی کا ہے. میں نے 30 سال سے یہ چیزیں نہ صرف سیکھے ہیں بلکہ عملی ان کو جامع بھی بنایا. صحیح. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اب یہ تجربے کرنے مختلف جماعتوں میں یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے ہم نے یہ سوچا ہے کچھ دوستوں نے کہ ہم اپنا جو سلسلہ ہے اس کو لے کے آگے چلیں اور مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ یقینی بنائیں.
یہ کہنے کو تو معمولی لگتا ہے لیکن یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اگر آپ نے مہنگائی اور بے روزگاری کو یقینی بنانا ہے پاکستان کا خاتمہ یقینی بنانا ہے پاکستان میں، تو پھر آپ کو ایک پورا ریویمپ چاہیے سسٹم کا، خاص طور پہ آپ کے بینکاری نظام کا، آپ کے ٹیکسیشن نظام کا، اور آپ کا جو یہ سارا مالیاتی نظام ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس آن ان فوکس۔ یہاں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے موجودہ حکومت ججز کی تقرری کے حوالے سے جس قسم کی تبدیلی چاہ رہی ہے، آئینی ترمیم کرنا چاہ رہی ہے، یہ کیا معاملات ہیں۔ ویلکم بیک۔ موجودہ حکومت ججز کی تقرری اور تعیناتی کے حوالے سے آرٹیکل میں جو ہے وہ ترمیم کرنا چاہتی ہے، یعنی ایک آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے، جس کا ذکر گزشتہ روز وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے بھی کیا۔ انہوں نے کہا حکومت آرٹیکل 175A میں جو طریقہ کار ہے اس میں کچھ تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت جاری کر دی ہیں کہ اس پر غور کیا جائے۔ جسی حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں سینئر قانون دان اور تحریک انصاف کے سینئر سینیٹر حامد خان صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ حامد خان صاحب، یہ جو تقرری کا سپریم کورٹ کے ججز کی تقرری کا طریقہ کار ہے اور اس پر حکومت چاہتی ہے کہ آئینی ترمیم کر کے اس پروسیس کو چینج کیا جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ گنجائش ہے اور ہونی چاہیے اور یہ طریقہ کار زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے؟ بالکل صحیح ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر کچھ اس کے پیچھے عناصر واضح نہیں ہو رہا ہے۔ جو بات اعظم نذیر تارڑ نے کی ہے، ہمیں شک ہے کہ اس میں کوئی مثبت پہلو شاید نہیں ہے، اور اسی لیے انہوں نے بات کو چھپا دیا اور یہ نہیں کہا کہ کیا ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ صرف گول مول بات کی ہے کہ آرٹیکل 175A میں ہم ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ابھی تک کہنا ممکن نہیں ہے کہ آیا کوئی مثبت ترمیم کرنے جا رہے ہیں، یہ اس کے پیچھے کوئی اور عناصر ہے جس سے مقصد مزید عدلیہ کو کمزور کرنا ہے۔ ہمیں پوری طرح سے اس پہ شک ہے کہ آرٹیکل 175A کو ترمیم کر کے یہ عدلیہ کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیے گا حامد خان صاحب کہ ابھی جو طریقہ کار ہے کہ جس میں جس طرح سے تقرری ہوتی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا، چیف جسٹس کی پاورز کو کلپ کیا گیا، اس طرح سے یہ جو تقرری کا پروسیس ہے اس میں کم از کم جو چیف جسٹس کے پاس زیادہ اگر پاور تھی تو اس کو، اور ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار نہیں تھا ایلیویٹ کرنے کا ججز کی، کم از کم اب وہ ضرور ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار مرتب کیا جا سکے گا۔ دیکھیے اسی کے لیے تو کل میٹنگ تھی جوڈیشل کمیشن کی اپنے رولز فریم کرنے کے لیے، کیونکہ آئین نے جوڈیشل کمیشن کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے انٹرنل رولز بنا سکتے ہیں، اور جس کا مقصد اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کل آ کے اس کو روک دیا اور یہ کہا کہ ابھی اس پر بات نہ کریں، ہم کوئی ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہر صورت ضروری ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے کوئی نہ کوئی رولز فریم کیے جائیں اور ایسے رولز بنائے جائیں جو ٹرانسپیرنسی میں زیادہ ٹرانسپیرنٹ کریں اس پروسیس کو اور بہتر۔ اچھا، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کا جو کل اجلاس ہوا اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج صاحبان موجود، ہائی کورٹ کے سینئر جو ججز ہیں چیف جسٹسز وہ موجود، اس کے علاوہ بارز کے لوگ موجود جو بار کاؤنسلز ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے آئینی ترمیم کی؟ یہ تمام تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے عدلیہ کی مضبوطی کے لیے، اس کی انڈیپینڈنس کے لیے کام کرنا ہے نا، تو یہ خود نہیں بنا سکتے کیا؟ نہیں، یہی تو ہمیں شک گزر رہا ہے کہ یہ ایک مثبت بن سکتی تھی رولز میں ترمیم، جس سے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار ہو سکتا تھا اور ہائی کورٹ کے ججز کو اپوائنٹ کرنے کا کوئی ٹرانسپیرنٹ اور میرٹس کی بنیاد پر ایک طریقہ کار موثر ہو سکتا تھا۔ اس کو روکا گیا ہے کیونکہ اس میں انہوں نے ایک سلیکشن کمیٹی بنانے کا ایک پہلی دفعہ رولز میں پرپوز کیا تھا کہ ہر ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی جائے گی، جو کمیٹی جو ہے سلیکشن کرے گی، اس میں 2 ججز اور ایک جو ہے وہ وکیلوں کا نمائندہ ہوگا،
اور وہ پرپوز کرے گا نام جوڈیشل کمیشن کو مختلف ہائی کورٹ سے ججز کی اپائنٹمنٹ کے لیے. ایک طریقہ کار تھا جو وضع کر رہے تھے رولز کے تحت, اس کو روک دیا گیا. اب ہمیشہ گزر رہا ہے کہ غالباً یہ کوئی اپنے جو پولیٹیکل فیورٹس کو جوڈیشری میں انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں رولز میکنگ جو اختیارات ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی ہے, روکنے کی کوشش. اچھا حامد خان صاحب, یہ بڑی باتیں کئی دنوں سے چل رہی ہیں جس کا ذکر کل سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب سے بھی ایک پروگرام میں کیا گیا کہ ججز کی جو چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہے اس کی توسیع 3 سال ہونے کی بڑی چہمگوئیاں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ 65 سے 68 سال کر دی جائے. تو انہوں نے اس کو یکسر مسترد نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ البتہ اس پہ وزیر اعظم نے ابھی انہیں کام کرنے کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی. دیکھیے یہ چیز اگر انہوں نے کی, اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ کو اپنے پابند کرنا چاہتے ہیں اور موجودہ ججز کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور نئے انڈیپینڈنٹ ججز کو انڈکٹ نہیں کرنا چاہتے. اس میں غالباً کوئی اس قسم کی نیت نظر آ رہی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں یہ معاملہ ہونے جا رہا. 5ویں اور 6ٹھی تنظیم میں بھی یہی ہوا تھا 1975, 76 اور 77 میں, اور اس کے نتائج لوگوں نے دیکھے کتنا اس کے نتائج جوڈیشری کے لیے خطرناک ثابت ہوئے. الٹیمیٹلی ان کے نتائج میں بھٹو صاحب کو پھانسی بھی لگ گئی, کیونکہ انہوں نے کچھ ججز کو سخت انوائے کیا تھا جن میں مولوی مشتاق اور انوار الحق صاحب تھے. تو اس طرح سے اس قسم کی ترمیم جب بھی کوشش کی جاتی ہے اس سے ججز جوڈیشری کے اندر تقسیم آتی ہے. اسی طرح 2002 میں شیخ ریاض چیف جسٹس تھے, انہوں نے اس مشرف سے مل کے کوشش کی 3 سال بڑھوانے کی, اور وہ وکلا نے پوری اس میں ایک موومنٹ چلا کے اس کو روکا 17ویں ترمیم کے تحت. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ 2 دفعہ پہلے بھی پاکستان کی تاریخ. اچھا, تو اس سے مخصوص ججز کو خوش کرنے کے لیے, ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے, اور جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اس قسم کے اگر کوئی بھی ایفرٹ کی گئی, ایک معاملہ چل رہا ہے چلنے دو. 62 اور 65 میں کیا مسئلہ ہے؟ انڈیا میں آج تک یہی چل رہا ہے. انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت ہائی کورٹ کی ججز کی ریٹائرمنٹ ایج 62 سال ہے, سپریم کورٹ کی 65 سال ہے. وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ عمریں بڑھا دو, کیونکہ نیکسٹ جو آنے والی جنریشن ہے ان کے راستے کیوں روکے جائیں. تو لہٰذا یہ چیز ساری ہے, اس کے پیچھے کوئی بدنیتی کا عنصر ہوگا اگر یہ کام اس پر کام شروع کیا گیا. اور اگر شروع کر دیا گیا تو پھر تحریک انصاف اس ضمن میں کیا کرے گی؟ ہم تحریک انصاف اس کی سخت مخالفت کریں. بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب فار بینگ ود اس آن ان فوکس. یہاں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ ہوں گے سید نوید قمر. ویلکم بیک. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, قومی اسمبلی کے ممبر بھی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. نوید قمر صاحب, کیونکہ سب سے پہلے میں گندم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. ظاہر ہے کہ اتنا بڑا سکینڈل, کسان پریشان, اور آپ وزیر تجارت بھی رہ چکے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سپورٹ پرائس کے حوالے سے ایک سمری تھی جو آپ نے سائن بھی نہیں کی تھی, بیکاز آپ یہ سمجھتے تھے کہ کسانوں کی جو سپورٹ پرائس ہوتی ہے, امدادی قیمت, وہ زیادہ ہونی چاہیے. اس وقت جو یہ سارے معاملات ہیں اس کو کس نظر سے پاکستان پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے, اور کیا سمجھتی ہے کہاں غلطی اور کس سے ہوئی, اور اب کسان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہماری یہ 2008 میں ہم نے ایک پالیسی شفٹ کیا تھا کہ اس سے پہلے جتنی بھی ہماری یہاں کی کنزمپشن ہوتی تھی وہ تھوڑی ہمارے ڈومیسٹک پروڈکشن سے ہوتی تھی اور بہت ساری امپورٹیڈ ویٹ سے پوری ہوتی تھی دنیا بھر کے, کبھی یوکرین سے, کبھی آسٹریلیا سے. اور پھر وہ مہنگی جو ہے وہ گندم منگا کے ہم اس کو سبسڈی یہاں دیتے تھے, جو کہ سبسڈی ظاہر فارمر کے تو خلاف سبسڈی تھی, بہرحال وہ شہروں میں قیمت کو سٹیبل رکھنے کے لیے سبسڈی دیتے. ہم نے جب 2008 میں آئے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بابا اگر آخر میں سبسڈی دینی بھی ہے تو اپنے کسان کو دیں,
آپ یہ نہیں کر سکتے کہ باہر سے امپورٹ کر کے اس کو سبسیڈائز کریں. تو ہم نے قیمت جو ہے وہ اٹریکٹیو کی، جس قیمت پہ گندم خریدی جاتی تھی وہ اتنی کم تھی کہ کوئی گندم لگاتا نہیں تھا. جب 900 950 کے پہ جو ہے وہ پرائس فکس کی ہم نے، تو آپ نے دیکھا کہ اگلے ہی سال میں ہمارے پاس بمپر کراپ آیا، اور ایک سال کے تقریباً سے تھوڑا زیادہ میں ہم نیٹ امپورٹر کے بجائے ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس ہو گیا. اور یہ پالیسی کافی ٹائم تک رہی. پھر بیچ میں آپ کو بھی پتا ہے کہ ویسٹرن انٹرسٹ آتی ہیں، وہ بیچ میں اس ساری چیز سے پیسہ بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب لیٹسٹ جو یہ کرائسس آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ اس دفعہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کم تھی، اور ہم نے جو سپورٹ پرائس لاسٹ ایئر رکھی تھی وہ زیادہ ہو رہی تھی. سندھ گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر والی ہی پرائس رکھی، اور پھر پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ 4,000 رکھی، اور پھر فیڈرل گورنمنٹ نے 3,900 پہ اس کو رکھا. صحیح. اچھا، اس میں لیکن آپ کو دو چیزیں دیکھنی ہوتی تھی. ایک تو یہ کہ آج قیمت کم ہے تو اس سے کیا ہوگا، اور کل کے لیے ہم نے، کیونکہ ہم نے تو یہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی رکھنی ہے. آپ نے سگنلنگ دینی ہوتی ہے فارمر کو کہ بھائی آپ گندم اگاتے رہو، ہمیں امپورٹ نہ کرنا پڑے. اب امپورٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ملک میں جو ہے فارن ایکسچینج کی بھی کمی ہے. ہم 1 بلین کے لیے IMF کی منتیں ترڑی کرتے ہیں. اس سچویشن میں ہم کو امپورٹس پہ ریلائنس نہ، اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی اپنی جو ہے اس پہ زیادہ ریلائی کرنا ہوتا ہے. تو اس سٹیج پہ امپورٹ کرنا، لوگوں نے اس پہ اربوں روپے کمائے، کیونکہ اگر جو پرائس ڈفرینشیل تھا آفیشیل پرائس کا یہاں اور امپورٹیڈ کا، تو ظاہر ہے کہ اگر آپ امپورٹ کریں گے ایٹ اے چیپر ریٹ، ساری فلاور ملز ہر ایک نے وہ والی ویٹ خریدی، اور جو ہم نے ادھر ویٹ اگائی اور اس کی ایک پرائس فکس کی، تو اس کے لیے کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاور ملز کے لیے یہ زیادہ وارے کھاتا تھا کہ وہ امپورٹ کریں. لیکن ہم نے کوئی پاکستان ایک سال کے لیے تو نہیں رکھنا ہے نا، بھی پاکستان نے تو قیامت تک رہنا ہے نا. تو ہم نے تو پالیسیز وہ بنانی ہے جو کہ سال ہر سال تک صحیح چلے. یہ غلط ٹائم پہ امپورٹ کر لینا، اور وہ بھی ایسے ٹائم پہ کہ جہاں اب ہماری اپنی گندم اتر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ شپس جو ہیں ان لوڈ ہو رہی ہیں پورٹس پہ کراچی پہ. تو یہ تو ظلم تھا نا. اس کا مطلب ہے آپ نے مارکیٹ کو کل کر دیا. کل اس لیے کر دیا، اب ہر ایک نے کہا کہ گورنمنٹ اٹھائے. گورنمنٹ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اٹھا سکے. تو اس کشمکش میں سندھ نے تو پھر بھی کچھ اٹھائی، باقی لوگوں نے بیچ جو بھی مارکیٹ کی پرائس کریش تھی. پنجاب والے ابھی تک کشمکش میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کرنا ہے. جتنا ڈیلے کریں گے اتنا لوگوں سے یہ مال نکل جائے گا، اور جو مڈل مین ہے اس کے پاس آ جائے گا، اور اگر پرائس بڑھائی بھی تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ اب بھی فیصلہ کر لیں تو کچھ حد تک لوگوں کو کچھ ریلیف ملے گا. کچھ ٹائم کے بعد، ہفتہ 10 دن کے بعد یہ چیز جو ہے وہ بالکل ہی آؤٹ آف ہینڈ ہو جائے، ہاتھ سے بالکل نکل جائے گی، آپ کہہ رہے ہیں. اچھا، اب ذرا آتے ہیں دوسرے معاملات کے اوپر. ایک تو یہ معاملہ تھا، دوسرا جو PIA کی نجکاری کے حوالے سے اب بہت آگے تک معاملات جا چکے ہیں، لیکن حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین یوم مزدور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ PIA ہو، اسٹیل ملز ہو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے چلائیں، یہ ہمارا وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے. سر، یہ صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے یا کیا بات ہے؟ کیونکہ آپ حکومت کا حصہ ہیں اور معاملات تو بہت آگے جا چکے ہیں. پہلی چیز تو یہ اس کی کریکشن کہ میں کر دوں، حکومت کا حصہ نہیں ہے. اگر ہوتے تو آج سب ہم کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے. یہ نہیں، پالیسیز گورنمنٹ بنا رہی ہے، ہم اس کو سپورٹ ضرور کرتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم سوچتے ہیں کہ پبلک کے انٹرسٹ میں ہے، ہم ظاہر ہے کہ اپنا پالیسی ڈائریکشن کریکشن کے لیے بھی حکومت کو کہتے ہیں. اب جو PIA کی بات ہو رہی ہے، PIA میں ایک تو میرا خیال ہے کہ اور زیادہ ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے. اگر ایکسپریشن آف انٹرسٹ آیا ہے
اب پھر انہوں نے تاریخیں بڑھا دی کہ نہیں اور لوگ اب کس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تو اتنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ اگر اونرشپ ہے اس چیز کی, یہ نہیں ہو کہ پبلک سیکٹر کے پاس کچرا رہ جائے کہ آپ نے ساری اچھی چیزیں نکال کے روٹس نکال دیے, وہ دے دیں آپ نے ایک نئے پی آئی اے کو اور کسی کو دے دیں, اور جو قرضے ہیں اور جو اوور سٹافنگ ہے وہ پی آئی اے ہولڈنگز کے پاس رکھ دی, وہ پھر کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ وہ اس سے آپ کا مسئلہ حل تو نہیں ہوا, بس ایک اور ایئر لائن کھڑی ہو گئی, جیسے آپ کے پاس ایئر بلو ہے یا ایئر اپنا تو مجھے یہ بتائیں نوید قمر صاحب, اگر پرائیویٹ دیکھیں پرائیویٹائز تو ہونا ہے, یہ تو بڑا کیا کہتے ہیں اب واضح ہے کہ پرائیویٹائز تو ہوگا, یہ تو حکومت بار بار کہہ رہی ہے, دے آر آلموسٹ دیر دے سے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کا لاہے عمل کیا ہوگا ایسی صورت؟ دیکھیں لاہے عمل تو ہم دیکھیں گے گورنمنٹ ایکشن کیا لیتی ہے. ہمارا سب سے بڑا ایشو ٹرانسپیرنسی کا ہے, دوسرا ایشو ہے کہ لیبر کے رائٹس جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہونے چاہیے. اب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ ہولڈنگ کمپنی میں چلے جائیں گے, وہاں وہ افیکٹ نہیں ہوں گے, مطلب ان سے کام کوئی نہیں لیا جائے گا, ایک حد تک ان کو تنخواہیں دی جائیں گی. یہ ان ساری چیزوں کی کلیئرٹی چاہیے نا, پبلک کو پتا تو ہو کہ گورنمنٹ کرنے کیا جا رہی ہے. ایسے پیٹ پیچھے اگر کوئی یہ پالیسیز بنائیں گے تو کون سپورٹ کرے گا ان کو؟ اچھا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ ظاہر ہے حکومت کا حصہ نہیں, اسی لیے آپ کابینہ میں نہیں. مجھے یہ بتائیے گا, یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کے بعد شاید پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہوگی, آپ اس کو یکسر مسترد کر رہے ہیں یا آپ یہ کہیں گے کہ دروازے سیاست میں کھلے رکھے جاتے ہیں؟ میں نے وہیں سے سنی ہے جہاں سے آپ نے سنی ہے. بات یہ ہے کہ میڈیا میں بہت زیادہ اسپیکولیشن ہے اس ایشو پہ, لیکن ہمارے پاس انٹرنل کوئی ڈسکشن اس لائن پہ نہیں ہوا. تو اب میں آپ کو کیا کہوں اس کے؟ بس ٹھیک ہے, ابھی نہیں ہوا ڈسکشن تو نہیں ہوا. سر ججز کی تقرری کے حوالے سے بتا دیجئے, حکومت کا آپ نے بھی سنا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اوکے سر, ججز کی تقرری کے حوالے سے بتائے گا کہ جو حکومت 175A آئین کے آرٹیکل میں غور کر رہی ہے, اس میں ترمیم کرنے کے لیے جو ججز کی تعیناتی ہے اس معاملے کو, پاکستان پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے اس پر؟ آپ بھی سمجھتے ہیں ہونی چاہیے؟ جی بالکل, میرا خیال ہے کہ یہ کافی عرصے سے ایشو چل رہا ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اس میں درستگی کی ضرورت ہے. یہ ایک طریقہ کار ہم نے COD جو ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اس میں بھی لکھا ہوا تھا, اور پھر 18th امینڈمنٹ میں ہم نے ایک حد تک اس کی کریکشن کی. لیکن اس کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس صاحب جو تھے افتخار چودھری, اور انہوں نے پریشر ڈالا کہ یہ قبول نہیں ہے اور سب چیز اڑ جائے گی, تو اس لیے وہ ایک کمپرومائز 19th امینڈمنٹ کے ذریعے آیا تھا, جس سے ہوا یہ ہے کہ اگر سارا کا سارا پاور ایک بندے کے ہاتھ میں چلا گیا, چیف جسٹس آف پاکستان کے, تو اس میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال جتنے چیف جسٹس اس کے بعد آئے ہیں سب نے اگری کیا کہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایک ڈرافٹ جو ہے ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز اپوائنٹمنٹ میں بھی فاروق نائک صاحب نے تیار کیا تھا, جس میں بائی اینڈ لارج ایک کنسنسس بن رہا تھا, لیکن ججز کے ساتھ مشورے میں, لیکن یہ طریقہ کار چینج کرنے کی سخت ضرورت ہے. اس میں کئی خرابیاں آتی ہیں, یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, اس میں جو ہے ون مین شو ہوتا ہے, وہ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے. نوید قمر صاحب یہ بھی بتاتے جائیے گا کہ جو بات ہو رہی ہے چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع اور ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج میں توسیع, اس پر بھی کیا پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے ہونا چاہیے یہ؟ نہیں, میرا خیال نہیں کہ ایسی کوئی بھی چیز ہونی چاہیے. دیکھیں لوگ وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے اس قسم کے لالی پاپس جو ہیں وہ پھینکتے رہتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی سیریسنس ہے, نہ ہی یہ کوئی اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے ہوگی, نہ ہی اس کے کس کے پاس یہ نمبرز ہیں, اور نہ ہی اس سے چیزیں ہونی چاہیے کہ آج کے چیف جسٹس کو یا کل کے چیف جسٹس کو ہم جو ہے راضی کرنے کے لیے ایکسٹینشنز کی بات. صحیح, بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب فار بینگ ود اس آن ان فوکس. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.